آپ संत रामपाल से को जानते हैं? हाँ जानता हूँ मैं, उनसे मैंने थोड़ा सा रेफरेंस तो लिया है। अच्छा, वहां से तो उन्होंने कहा है कि खजीर अल्लाह है। खिजर, मैं जो मानता हूँ वो ये मुफ्ती साहब कि खिजर खुद ही अल्लाह है। देखो कितना बड़ा धोखा देता है ये, नहीं कि गैर मुस्लिमों को धोखा दे रहा है, मुसलमान तो खैर क्या मुतासिर होंगे, लेकिन गैर मुस्लिमों को धोखा दे रहा है। देखो भाई अल्लाह जो है ना वो खजीर की उस शक्ल में आ गए थे, तो वो फिर जीसस की शक्ल में आ गए थे, फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आ गए थे, फिर वो कहता मैं हूँ, अल्लाह मेरी शक्ल में, यानी तो मुफ्ती साहब मेरा एक क्वेश्चन था कि जो कुरान में अल खिजर जी का वाक्य आया है एक, तो वो अल खिजर जी नबी थे या क्या अल्लाह के बंदे थे या अल्लाह ही थे? ना अल्लाह थे, और रही बात नबी थे कि नहीं, तो इस बारे में जो मेन स्ट्रीम ओपिनियन है वो ये है कि वो नबी नहीं थे। हाँ, वो फरिश्ते थे, यानी एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया था और उसको इस दुनिया में भेजा। जो फरिश्ते दुनिया में रहते हैं उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसको बोला जाता है मलाए साफिल, यानी इस दुनिया के, साफिल का मतलब है नीचा और मला का मतलब है ग्रुप। तो मलाए साफिल यानी वो मलाइका जो इस दुनिया में नहीं निचली जगह पर रहते हैं, और एक है मलाए आला, आला का मतलब है सुपीरियर, नहीं ऊंची जगह पर। तो जो ऊंचे पे नहीं आसमान पर जो फरिश्ते हैं उनको मलाए आला बोला जाता है, जो दुनिया में फरिश्ते हैं उनको मलाए साफिल बोला जाता है। तो हजरत खजिर अलैहिस्सलाम फरिश्तों में से। तो उनको जो इल्म था वो जी सबसे ज्यादा था? नहीं, उनको इल्म सबसे ज्यादा का मतलब किससे ज्यादा? मतलब हजरत मूसा से या फिर हजरत मोहम्मद से? मूसा से वो इल्म ज्यादा था जो हजरत मूसा को नहीं दिया गया, और जो इल्म हजरत मूसा को दिया गया वो हजरत खजीर को नहीं दिया गया था, वो हजरत मूसा के पास ज्यादा था। मसलन हजरत मूसा को मुस्तकबिल का इल्म नहीं दिया गया था, हाँ हजरत मूसा को लॉस एंड रेगुलेशंस का इल्म दिया गया था। हजरत मूसा के पास वो इल्म ज्यादा था, ये हजरत खजीर को नहीं दिया गया था। और हजरत मूसा के पास फ्यूचर में क्या होना है उसका इल्म नहीं था, वो हजरत खजीर को दिया गया था। नहीं, तो इसमें जो इल्म दिया गया था हजरत खिजर को, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से तो ज्यादा ही था ना? हाँ, वो इल्म जो हजरत मूसा के पास नहीं था, लेकिन हजरत खजीर के पास भी वो इल्म नहीं था जो हजरत मूसा के पास था। नहीं, ये कैसे प्रूफ हो सकता है? ये ऐसे प्रूफ हो सकता है कि खुद हजरत खजीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब हजरत मूसा ने उनके ऊपर एतराज करना शुरू किया उस सफर में, जाहिर आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी, जब भी तो आप ये पूरे ऑब्जेक्शन लेकर आए। हाँ जी, तो पढ़ाई। वो ऑब्जेक्शन किस बुनियाद पर किया? वो ऑब्जेक्शन उन्होंने अपनी शरीयत की बुनियाद पर किया कि तुम दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो, किसी की कश्ती में सुराख कैसे कर सकते हो, किसी बच्चे को मार कैसे सकते हो। तो ये उनकी शरीयत की बुनियाद पर था, और शरीयत का इल्म नबी को दिया जाता है, रसूल को दिया जाता है, ये रसूल के मानने वालों को रसूल के जरिए पहुंचता है, नहीं रसूल के उम्मतियों को। हजरत खजीर हजरत मूसा के उम्मती नहीं है, और वो इल्म जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलवाह यानी टैबलेट्स के जरिए दिया गया वो हजरत खजीर को नहीं दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है कि वो इल्म उनके पास नहीं था, तो तभी तो वो काम कर रहे थे। नहीं, अगर हजरत मूसा को वो इल्म नहीं होता तो हजरत खिजर उनकी वो कैसे लेते हैं, और चले मतलब? मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि अगर आप ये कि नहीं नहीं हजरत खजीर के पास ज्यादा इल्म था, तो इससे क्या मसला है? दोनों अल्लाह के बंदे। नहीं, मसला ये है कि जिसके पास ज्यादा इल्म होगा उसकी बात मानी जाएगी ना। जिसके पास ज्यादा इल्म होगा उसकी बात, चलो हजरत खजीर की मान लो आप बात। हाँ, तो हजरत खिजर का जो 3 वाक्य हुए थे साथ, हम्म हम्म तो इसके अलावा कोई जिक्र आता है कुरान में? हजरत खजीर का इसके अलावा कोई और जिक्र मेरे इल्म में नहीं है। हदीसों में? नहीं, आप हजरत खजीर की मानना है ना, आपको हजरत खजीरी की मानते हैं, तो आप हजरत खजीर की बात मानने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है? हाँ तैयार है। ठीक, चलें जी। तो हजरत खजीर का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान में जहां आया है वहीं चलते हैं, है ना? हाँ जी, ठीक। चलो जी, ये हो गया मसला हल। अब हजरत खजीर ये कहते हैं कि सबसे पहले वो कश्ती जो उन्होंने डुबाई थी उसके बारे में बताते हैं कि अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यामलून फिल बहर, जो कश्ती थी वो कुछ गरीब लोगों की थी जो समंदर में काम करते हैं। फअरतु व नईबहा,
تو میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. ان کے آگے ایک بادشاہ ہے، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ کشتی صحیح سالم وہ تب کرتا ہے، عیب داروں تو نہیں کرتا. تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. جہاں تک بچے کی بات ہے، بچے کو قتل اس لیے کیا کہ اس بچے کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر ان کو آگے بڑا ہو کر ان کو کافر کر دے گا، تو میں نے ان کو کافر ہونے سے بچایا. ٹھیک ہے، اس بچے کو قتل کر کے. فَأَرَدْنَا، میں نے نہیں، آگے کہتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان والدین کو اس بچے سے بہتر اولاد عطا کرے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. جہاں تک کہ جو دیوار کا واقعہ ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کا باپ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا. تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں. رحمتً من ربک، آپ کے رب کی طرف سے پورے جو واقعات ہوئے ہیں یہ اس کی طرف سے رحمت کی ایک کا مظہر ہے. وما فعلته عن امری، میں نے خود سے یہ کام نہیں کیا، اپنے رب کے حکم سے کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو خضر کے رب کو ماننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ خضر میں جو مانتا ہوں وہ یہ مفتی صاحب کہ خضر خود ہی اللہ ہے. تو وہ کیوں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سے کام کیا ہی نہیں. نہیں مفتی صاحب یہ بتائیے، جو حضرت موسیٰ کو جو گیان دے رہا ہے وہ حضرت خضر کے پاس نہیں، جانے کی بات کر رہا جب ہے. حضرت خضر خود ہی کہہ رہے ہیں میں نے خود سے کیا نہیں، تو پھر وہ اللہ کیسے ہوئے؟ میں تھوڑا سا سٹارٹنگ میں آتا ہوں. نہیں، اینڈنگ بھی بہت زبردست ہے. اینڈنگ پہ بھی آئیں گے، اینڈنگ سے اتنا سیٹ ہو گیا. اینڈنگ پہ بات کریں گے، ایک بار سٹارٹنگ میں بات کر لیتے ہیں. چلو اسٹارٹنگ پہ بھی آ جاؤ. ہاں جب جو حضرت موسیٰ جی کو گیان دے رہا ہے اللہ جی، اگر اللہ سوئیں اس کے پاس خود کے پاس وہ گیان ہوتا تو وہ ان کو بھی گیان دے دیتا موسیٰ جی کو. ٹھیک، چلو آپ نے اینڈنگ کو نہیں مانا. ہم شروعات ہی کرتے ہیں. شروعات ہوتی ہے اس قصے سے جب یہ حضرت خضر سے ملتے ہیں. تو آیت نمبر 65 اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سن لیجئے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے ان دونوں نے، یعنی موسیٰ اور ان کے ساتھ یوشع، دو لوگ تھے نا، یہ یوشع ان کے شاگرد تھے جو بعد میں نبی بنے. ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، ہمارے کون کہہ رہا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. یہ بندہ کیسا تھا؟ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے علم سکھایا. کس کو؟ خضر کو. ہاں جی اب بولیں. نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو علم سکھایا؟ وہیں پہ لکھا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہیں لکھا ہے. یہی تو مسئلہ ہے، یہی سوال ہمارا بھی تھا. اندر ہی لکھا ہے بھائی، الگ سے کوئی دوسری آیت بھی نہیں ہے. یہ فلم جب شروع ہوئی، شروع میں آپ سو گئے ہوں گے، آپ نے اینڈنگ میں آپ کی آنکھ کھلی ہوگی کہ یار اچھا، تو شروع کا جو وہ سین ہے وہ مس ہو گیا. نہیں سٹارٹنگ میں صرف یہ کنفیوژن ہے کہ وہ اللہ خضر کے پاس بھیجنے کی جگہ خود بھی تو علم دے سکتا تھا نا. یہ پوچھا اب آپ، یہ الگ سوال ہو گیا. آپ نے کہا خضر ہی اللہ تھے، تو اس نے اور اس آیت سے اگر آپ استدلال کر رہے ہیں، وہاں سے آرگیو کر رہے ہیں، تو آیت نے تو ڈیبنک کر دیا. یہ تو ثابت ہو گیا نا ان کے مطابق کہ اللہ کسی اور کو بھیج سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، حضرت خضر نہیں ہے نا، رائٹ؟ یہ تو ثابت ہو گیا نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موسیٰ جی کو گیان دے رہا ہے، جو خضر کے پاس بھیج رہا ہے، وہ اللہ کوئی اور ہے، اور جو خضر جی ہیں ان میں کے اس پاس کا جواب دوں گا. حضرت خضر خدا نہیں ہے، یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس آیت سے تو ہو گیا جو آپ نے اس آیت سے ہو گیا. ہاں، آپ کو حضرت خضر کا پتہ ہی اس آیت سے چلا ہے. ٹھیک ہے، تو جب حضرت خضر کا پتہ ہی اس آیت سے چلا ہے، تو اسی آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خدا نہیں ہے. ٹھیک، اب آپ کے اس سوال پر آتے ہیں کہ جو خدا حضرت خضر کے ذریعے حضرت موسیٰ کو کچھ گیان دینا چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. یہ وجہ لکھی ہوئی ہے حدیث میں. یہ سفر کیوں ہوا تھا پورا، آپ کو معلوم ہے؟ آپ تو یہ کہیں گے نا کہ اس کے جو علم کا ایک مطلب ہندی میں تو گھمنڈ بولتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں مجھے کیا بولتے ہیں. ہاں، یعنی انہوں نے گھمنڈ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں چونکہ خدا کا رسول ہوں
اور ٹیکنیکلی رسول کے پاس سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے. تو جب کسی نے سوال ان سے کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں. تو یہ گھمنڈ نہیں تھا، چونکہ گھمنڈ کرنا تو پوری بات ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چاہیے تھا، یعنی زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اس چیز کو اللہ کی طرف بھیج دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات سے ان کی توجہ ادھر دلانے کے لیے کہ نہیں، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس کو ریفر کر دیتے اللہ کی طرف. یہ سفر ان سے کرایا، ان سے کہا کہ ہمارا بندہ خضر، اس کے پاس بھی خوب علم ہے، جاؤ اس سے حاصل کرو. تو یہ وجہ تھی، ورنہ وہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہو گیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کو وہاں بھیجا گیا. تو یہ سفر علم نہیں تھا، یہ سفر ادب تھا. نہیں، ان کے پاس بھیجا تھا وہ علم لینے کے لیے تو بھیجا تھا نا. میں نے کہا کہ اصل یہ سفر ادب ہے. اس علم سے حضرت موسیٰ کے علم میں یا حضرت موسیٰ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کو آ کے نہیں بدلا کہ یار آئندہ کسی بچے کو دیکھو فوراً نمٹا دینا. ایسا کوئی حکم حضرت موسیٰ کی شریعت میں نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے نا یہ ادب، یہ سن لیجیے، یہ ادب تھا کہ ایک عالم کو کتنا ہی بڑا وہ کیوں نہ ہو، اس سے اوپر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ غیر ضروری طور پر گفتگو نہ کرے، بار بار اعتراض نہ کرے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں سکھایا، ہمیں بھی سکھایا. قرآن میں اسی لیے یہ واقعہ آیا ہے. قرآن میں ان کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کیونکہ جو قرآن میں ایک منٹ یہ بات صحیح ہے کیا؟ یہ جو ابھی کامنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، سنت رام پال والا ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ آپ سنت رام پال سے کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں میں. اچھا، اس سے کوئی تعلق سنت رام پال سے؟ نہیں، میں نے ان کا گیان سنا تھا ایک بار. اچھا، وہاں سے تو نہیں لیا ہے گیان کہ حضرت خضری اللہ ہے؟ نہیں، خضر اللہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے وہ، تو ان سے میں نے تھوڑا سا ریفرنس تو لیا ہے. اچھا، وہاں سے تو انہوں نے کہا ہے کہ خضر اللہ ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا. ہاں تو بھائی یہ تو ہمارے آڈینس بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں بھائی، ایک دم پہنچتے ہیں کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو اب رام پال جی جو ہے ان کا علم کم سے کم آپ کے علم سے کم ہے، آپ کے پاس ان سے زیادہ علم ہے. چلا کیا چلے گئے؟ ارے بھائی آپ نہیں آ سکتے میرے بھائی، آپ تو ٹیکنیکلی اگر فالٹ ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے گئے. ارے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ابھی تو ہم نے نفس پہ ہاتھ رکھا تھا. چلے جی آگے. چلے ہمارے ساتھ آشیش. چلے گئے شاید آپ. یہ رام پال کی بات یاد آئی، اس کی بہت سی ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے یہ، یعنی کہ غیر مسلموں کو دھوکہ دے رہا ہے. مسلمان تو خیر کیا متاثر ہوں گے، لیکن غیر مسلموں کو دھوکہ دے رہا ہے. دیکھو بھائی اللہ جو ہے نا وہ خضر کی شکل میں آ گئے تھے، تو وہ پھر جیزس کی شکل میں آ گئے تھے، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئے تھے، پھر وہ کہتا میں ہوں، اللہ میری شکل میں. یعنی سارا مقدمہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا بنا کر ثابت کرنے کا ہے، تاکہ جو بالکل بھولے بھالے جاہل قسم کے لوگ ہیں، سپرسٹیشن کا شکار ہیں، وہ اس کو فالو کریں. تو اب قرآن سے نکال کر لائے گا ریفرنس، پھر بائبل سے دکھائے گا. تو قرآن میں اس کو یہ سٹوری ملی. اب باقی بیچاروں کو، جاہل لوگوں کو، جن کو پڑھنا لکھنا زیادہ نہیں پتا، ان کو تھیولوجی کا نہیں پتا، ان کو آتا واتا کچھ نہیں. اس نے 2-4 آیتیں اس میں نکالی، اس کا ترجمہ کیا، آگے پیچھے کا چھپایا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو حضرت خضری اللہ تھے. اب جب ہم نے پوری آیتیں پڑھ کر سنائی، اس آدمی کے چھکے چھوٹ گئے. مجھے ہمدردی ایسے لوگوں سے. چلیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا. اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں. ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا.